मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत और जवान थी। उसे ड्रामे और टीवी में काम करने का बहुत शौक था। एक दिन मेरी अम्मी को टीवी पर काम करने का मौका मिल गया और वो इतनी फेमस हुई कि उनके चर्चे हर प्रोग्राम और टीवी शो में होने लगे। अब मेरी माँ रात को देर से घर आने लगी। मेरे बाप को यह हरगिज़ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी माँ अब मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम कर चुकी थी। अम्मी का कहना था कि ये मेरी मजबूरी है, यह सब करना। मेरी माँ की खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा होता गया। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी ना होती। हमारे घर में ढेरों पैसे होते। एक दिन मेरी अम्मी घर आई तो उनके साथ 18 साल का लड़का था। कहने लगी, ये मेरा सेक्रेटरी है और आज के बाद ये हमारे घर रहेगा। इस बात पर मेरे अब्बा ने बहुत लड़ाई की, लेकिन वह गुर्बत के हाथों मजबूर थे, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे। लेकिन ये बात अजीब थी कि वो लड़का मेरी माँ के कमरे में सोता था। अम्मा ने अपना कमरा अलहदा कर लिया था। एक ऐसी ही रात थी जब मेरी आंख प्यास की शिद्दत से खुली। अम्मा के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने देखा अम्मी अभी तक सोई नहीं। खिड़की से देखा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी अम्मा उस लड़के से अपने दोनों। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मेरे बाप को भी कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, लेकिन मेरी माँ चूँकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हर कोई उनकी खूबसूरती का गर्व था। फिर एक दिन मेरी माँ को टीवी में एक कमर्शियल करने का मौका मिला। इस तरह उनका ये कमर्शियल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। उसी कमर्शियल के ज़रिए कई बड़े डायरेक्टरों की नज़र मेरी माँ पर पड़ी। उन्होंने मेरी माँ को पहले कई ड्रामों के लिए कास्ट कर लिया और फिर मेरी माँ फिल्मों में भी काम करने लगी। देखते ही देखते हमारे घर में पैसों की रेल पहल हो गई। मेरी माँ पहल से ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। हमने बहुत बड़ा घर ले लिया था। ज़रूरत की हर चीज़ हमारे घर में मौजूद थी। यहाँ तक कि जिन चीज़ों के लिए हम तरसते थे वो चीज़ भी हमारे पास मौजूद थी। लेकिन पैसे के साथ एक चीज़ हमारे घर से चली गई थी। वो था मेरी माँ का हम लोगों के लिए प्यार। फिल्मों के हीरोइन बनकर वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। अब उनका ज़्यादातर वक्त डायरेक्टरों और अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में गुजरने लगा। हम लोग तो पैसे में खुश थे, लेकिन मेरे बाप और माँ में दिन ब दिन झगड़े होने लगे। मेरे बाप ने कहा वो ज़्यादातर घर से बाहर वक्त ना गुजारा करें, लेकिन मेरी माँ ने कहा वो पहले की तरह एक आम औरत नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी हैं। इसलिए उनका घर से बाहर पार्टियों और मीडिया के दरमियान रहना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से तनाव का माहौल हर वक्त रहने लगा। मेरे माँ बाप में झगड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और इस बात का असर हम बच्चों पर हो रहा था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरी माँ ने मेरे बाप से तलाक का मुतालबा कर दिया। मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक देने से साफ मना कर दिया, लेकिन उनके सर पर तो जैसे तलाक लेने का भूत सवार हो गया था। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हम सब की रूह कांप गई। उन्होंने अपने दोस्तों से कई आदमी को घर बुलाया और वो सारे आदमी बहुत ज़्यादा सेहतमंद थे। उन्होंने मेरे बाप को बहुत ज़्यादा मारा। इन सब का भी मेरी माँ की तरह एक ही मुतालबा था कि वो मेरी माँ को तलाक दे दे। उनकी बातों से मेरे बाप को ये शक हो गया था कि ज़रूर वो तमाम आदमी मेरी माँ ने बेचे थे। जब उन्होंने ये बात मेरी माँ से पूछी तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, मैं इन्हें सब लोगों को बेचा था। अगर तुम मुझे शराफत से तलाक नहीं दोगे तो फिर मैं ज़बरदस्ती करूँगी। उनके इस कदर ज़िद पर मेरे बाप ने उन्हें आखिरकार तलाक देकर घर से निकाल दिया और वह खुशी खुशी घर से चली गईं। उस दिन के बाद मुझे और आज़ाद से एक अजीब सी नफरत महसूस होने लगी। जो औरतें शौहर और अपने बच्चों को दौलत और शोहरत की खातिर हमेशा के लिए छोड़ कर जा सकती है, तो फिर दुनिया में शायद ही कोई और औरत खालिस मोहब्बत कर सकती है। उस दिन के बाद मैं तमाम औरतों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे हम बड़े होते गए। मैंने अपनी बहन की शादी बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करके करवाई, ताकि मेरी बहन दौलत और शोहरत की खातिर उन्होंने छोड़कर ना जा सके। इसलिए मैंने उनकी शादी एक दौलतमंद आदमी से करवा दी। अब मेरा बाप मेरी शादी करवाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया और अपनी मौत की धमकी दी थी कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो वह खुद के साथ कुछ कर लेंगे। आखिरकार मजबूर होकर मुझे ये शादी करनी पड़ी। मेरी शादी भले मजबूरी में हुई थी, लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि मैं अपनी बीवी को दुनिया की सारी आसाइशें दूंगा, ताकि वह कभी भी दौलत शोहरत की खातिर मुझे छोड़कर जाने का ना सोचे। लेकिन मुझे नहीं पता था
کہ میری بیوی کی حرکتیں مجھے اس پر شک کرنے کے لیے مجبور کر دیں گی۔ بعض اوقات جب میں گھر آتا تو وہ میرے آنے سے کھانا بنانا شروع کرتی۔ ہفتے کے کپڑے یوں ہی ڈھیر لگے پڑے ہوتے۔ وہ کسی بھی کپڑے کو دھونے کا نام نہیں لیتی۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ سست ہے اور اپنی کاہلی کی وجہ سے یہ سارے کام نہیں کرتی، لیکن پھر مجھے ایسا لگنے لگا کہ وہ سست نہیں، کیونکہ جب میں ہوتا تو وہ سارے کام کرتی، جب میں نہ ہوتا تو سارے کام ویسے ہی رہنے دیتی۔ پھر میں سوچنے لگا اگر وہ اتنی ہی تیز ہے تو پھر سارے کام ہفتے بھر کیسے جوں کے توں پڑے رہتے ہیں۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ وہ گھر میں ہی نہیں رہتی، میرے ہوتے ہوئے تو وہ گھر میں ہی ہوتی تھی، اس لیے مجھے لگنے لگا جب میں آفس جاتا ہوں تب شاید وہ کہیں چلی جاتی ہے۔ لیکن اب مجھے کوئی ایسا طریقہ چاہیے تھا جس سے میں اپنا شک یقین میں بدل سکوں۔ ایک دن اچانک میں اپنے کچن میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ہماری جوسر مشین بہت زیادہ شور کرتی ہے، بلکہ خراب ہو رہی تھی اور اس کی آواز بہت زیادہ بدی سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور میں نے سوچ لیا کہ اس جوسر مشین کے ذریعے میں اپنی بیوی کے گھر میں ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پتہ لگایا کروں گا۔ جو میں جب بھی اسے کال کرتا تو کہتا کہاں ہو تو وہ کہتی گھر پر ہی ہوں۔ تبھی میں کہتا کہ کچن میں جا کر جوسر مشین کو چلاؤ، وہ ایسا ہی کرتی تو مجھے سکون مل جاتا کہ وہ گھر پر ہے۔ ایک دن میں بغیر بتائے جلدی گھر آیا تو دروازے کو تالا لگا تھا۔ میں نے غصے میں بیوی کو فون کیا، مگر پھر سے جوسر مشین کی آواز سن کر شدید حیران ہو گیا۔ میں کال کاٹ کر سیدھا ہمسائے کے گھر چلا گیا تاکہ بیوی کا پتہ کروں۔ جو ہی میں نے اندر قدم رکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی ہاتھ میں مشین پکڑے مجھ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور اپنے ساتھ چلنے کا بولا تو وہ ان لوگوں سے اللہ حافظ بول کر میرے ساتھ گھر آ گئی۔ میں نے گھر آ کر اسے کہا تو مجھے نہ بتائے جوسر مشین لے کر ہمسائے کے گھر کیوں گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ اس طرح ہی منہ کے زاویے بگاڑنے لگی جیسے میں نے اسے کوئی بہت سخت بات بول دی ہو۔ اس نے کہا کہ اب یوں ہی بول اٹھا رہے ہیں، اس میں آپ کو بتانے یا نہ بتانے والی کون سی بات تھی۔ ہمارے گھر کی جوسر مشین خراب ہو گئی تھی اور پھر آپ بھی شک کرنے والے مردوں کی طرح مجھے دن میں 10 بار فون کر کے جوسر مشین چلانے کا بولتے ہیں۔ اس لیے میں جوسر مشین ٹھیک کروانے کے لیے ہمسایوں کو گھر چلی گئی تاکہ اب جب بھی آپ فون کر کے مشین چلانے کا بولیں تو میں مشین چلا کر آپ کو سنا دوں، تاکہ آپ کے دل کو سکون ہو جائے کہ میں گھر میں ہوں اور کہیں نہیں گئی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ آخر اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں، اور اسے یہ بات بھی پتہ تھی کہ میں اسے جوسر مشین چلانے کا اس لیے بولتا ہوں تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ گھر میں ہے کہ نہیں۔ اب میں دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگا تھا، لیکن اگلے ہی دن مجھے ایسے لگا جیسے ہمسائیوں کے گھر سے کوئی رات کے وقت میری بیوی کو پکار رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری بیوی کو ہمسایوں کے گھر سے رات کے وقت کیوں کوئی پکارے گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں یہ ہمسائے رات کے وقت یہاں سے کیوں بلاتے ہیں؟ تو وہ بہت اونچی آواز میں بولی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ہر وقت شک کرنا چھوڑ دیں، مجھے کوئی نہیں بلا رہا۔ میں اس کی بات پر حیران ہوا، آخر وہ اتنی آواز میں کیوں چلا رہی تھی؟ مجھے اس کا اتنا اونچا بولنا بھی شک میں مبتلا کر گیا۔ مجھے ایسے لگا وہ اتنا اونچا اس لیے بول رہی ہے تاکہ وہ ہمسایوں کو سنا سکے کہ اسے کوئی نہ بلائے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن میں نے اپنی بیوی کو نیا جوسر مشین لا کر دیا تاکہ اب اس کی یہ شکایت دور ہو جائے۔ اب میں نے 2 دنوں تک اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات نہ پوچھی کہ اسے شک ہو۔ میں اس پر شک کر رہا ہوں، مگر مجھے شک تو ہو رہا تھا آخر وہ ہمسائے کو گھر ہی کیوں گئی؟ وہاں کون سا مشین ٹھیک کرنے والے بیٹھے تھے؟ بلکہ وہ گھرانہ تو ڈاکٹروں کا گھرانہ تھا۔ بچپن سے ہی میں دیکھتا آ رہا تھا کہ اس گھر کا ہر فرد، چاہے کوئی بوڑھا ہو یا جوان، سبھی ڈاکٹر تھے، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے بچے بھی ڈاکٹر بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس گھر میں کسی مشین کے میکینک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں نے ان کے گھر سے اپنی بیوی کی پکار کو بھی سنا تھا۔ اگلے دن میں نے دوبارہ اپنی بیوی کو بولا کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے بولا گھر پر ہے۔ میں نے بولا نیا جوسر مشین بلینڈر چلا کر دکھاؤ، تو وہ بڑک اٹھی اور بولنے لگی میں اگر اس پر یوں ہی شک کرتا رہا تو ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں نے اسے کہا تم جسے شک سمجھ رہی ہو وہ میرا شک نہیں ہے، تم بس جا کر جوسر مشین چلا کر دکھا دو۔ میری بات پر اس نے فون بند کر دیا اور مجھے اور زیادہ غصہ آنے لگا۔ میری بیوی چاہے اسے شک سمجھے تو سمجھتی رہے، میں اپنے باپ کی طرح بیوقوف نہیں بننے والا تھا۔ میری ماں میرے باپ کے سامنے سارا دن رات گھر سے باہر رہتی تھی
اور میرے ابو کچھ نہیں بولتے تھے، اور پھر ان کی یہ خاموشی ایک دن ان کا گھر لے ڈوبی۔ میں اس طرح خاموش رہ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا گھر برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں اسے سارے معاملے کی چھان بین کرنے کی سوچ چکا تھا۔ اگلے دن میں آفس نہیں گیا، بلکہ میں نے اپنے گھر اور ہمسایوں کے یہ گھر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ بظاہر تو میں گھر سے کہہ کر نکلا کہ میں آفس جا رہا ہوں، لیکن میں آفس جانے کی بجائے سامنے موجود دکان پر چہرے کے سامنے نیوز پیپر کر کے بیٹھ گیا۔ بار بار نیوز پیپر نیچے کر کے دونوں گھروں کی طرف دیکھ رہا تھا، تاکہ مجھے معلوم پڑ جائے کہ میری بیوی کب گھر سے باہر جاتی ہے۔ مجھے زیادہ تو نہیں، لیکن تھوڑا بہت شک تھا کہ وہ گھر سے نکل کر ضرور ہمارے ہمسایوں کے گھر ہی جائے گی، اور میرا شک یقین میں بدل گیا۔ واقعی میری بیوی دن کے 12 بجے گھر سے چادر اوڑھ کر ہاتھ میں جوسر مشین پکڑ کر نکلی اور ہمارے ہمسایوں کے گھر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا، کیونکہ ہمارے ہمسایوں سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی، بس تھوڑا بہت رسمی سلام دعا تھی، لیکن کبھی ان کے گھر آنے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ سبھی لوگ بہت پیسے والے تھے اور ہمارے پاس آج بھی اتنا پیسہ نہیں تھا۔ میری ماں کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ ہم سے یہ ساری دولت بھی چھین گئی، اس لیے جب میری بیوی ہمارے ہمسایہ کے گھر گئی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا، لیکن میں اپنا غصہ کنٹرول کر کے وہیں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ میری بیوی ان کے گھر سے باہر کب نکلتی ہے۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد جب وہ گھر سے نکلی تو اسے دیکھ کر اور میری روح کانپ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، میرا پورا وجود پسینے سے تر ہو گیا۔ کچھ پل کے لیے تو میں بنا کوئی حرکت کیے ساکت بیٹھا رہا۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں یہاں سے اٹھ کر گھر چلا جاؤں۔ 1 گھنٹے تک میں وہیں بیٹھا رہا اور آہستہ آہستہ شام ہونے لگی، اور وہی وقت آ گیا جب میں روزمرہ گھر میں داخل ہوتا تھا۔ آج میں گھر جانے کے بجائے گلیوں میں ہی منڈلا رہا تھا، اور پھر کافی دیر میں بعد گھر چلا گیا۔ میری بیوی فکر مند سے میری جانب بڑھی، شاید اسے میری دیر سے گھر واپسی کی وجہ پریشانی ہونے لگی، لیکن آج میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ آج سے پہلے بڑے مجھے اس پر شک تھا، لیکن کبھی ہمارے رشتے میں کھٹاس نہیں آئی تھی۔ لیکن آج جو میری آنکھوں نے نظارہ دیکھا تھا، اس کے بعد مجھے اس سے ایک عجیب سی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بندہ ہو گیا۔ میرے باپ کو نہ جانے کیسے میرے ایسے رویے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، شاید یہ بھی میری بیوی نے ہی انہیں بتایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرے شک کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تو میں نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا، اور میں نے انہیں بتایا کہ میں ہم دونوں کے رشتے کو لے کر اب کوئی آخری فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ میری ساری باتیں سن کر میرا باپ بھی خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن مجھے کوئی بھی آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار سارے معاملے کو دوبارہ دیکھنا تھا۔ فیصلہ کرنے کے بارے میں نصیحت کی، لیکن میں جو کچھ دیکھ چکا تھا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی جانچنے کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنی بیوی سے بول دیا کہ وہ اپنے باپ کو بلا لے۔ میری بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے مجھ سے بار بار پوچھنے کی کوشش کی کہ میں آخر کس بارے میں انہیں بلانے کا کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ اسے میری باتوں سے اتنا شک تو ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے وہ گھبرا گئی اور مجھ سے کہنے لگی، میں اپنے ماں باپ کو تب تک نہیں بلاؤں گی جب تک آپ مجھے ساری بات نہیں بتائیں گے۔ میں نے اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا، لیکن جب اس نے بہت زیادہ ضد کی پھر میرا بھی صبر جواب دے گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جان گیا ہوں کہ وہ میرے جانے کے بعد ہمسائے کے گھر کیا کرنے جاتی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ رونے لگی۔ میں آپ کو اس بارے میں بتانے ہی والی تھی، لیکن پھر مجھے لگا آپ فی الحال سب سن کر مجھ پر غصہ کریں گے، اس لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، لیکن جلد ہی موقع ملتے میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی۔ اس کی منتیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن میں نے اس کی کوئی بھی بات سننے سے منع کر دیا، کیونکہ میرے دماغ پر حد درجہ غصہ سوار تھا۔ اگلے دن بھی اس نے اپنے باپ کو نہیں بلایا تو میں نے اس سے کہا، تم شرافت سے اپنے ماں باپ کو بلاؤ، ورنہ مجھے سختی کرنی بھی آتی ہے۔ میرا باپ مجھے شانت رہنے کا بولنے لگا، اور شاید انہوں نے خود میری بیوی سے بات کرنے کے بارے میں سوچ لیا، اس لیے انہوں نے میری بیوی سے بات کی۔ تب میری بیوی نے کہا، آج شام کو میں سب کو سارے معاملے کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں بھی سارے معاملے کے بارے میں سب کچھ پوری طرح جاننا چاہتا تھا، اس لیے مجھے آج شام ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو ہمارے ہمسائے ہمارے گھر آ گئے، جنہیں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن ہمارے گھر کی روایت تھی کہ گھر آئے مہمان کی عزت کی جاتی ہے، اس لیے میں بھی خاموش ہو گیا۔
میری بیوی بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور اس نے مجھے اور سب لوگوں کو پوری باتیں بتانا شروع کی کہ شادی کے چند دن بعد مجھے ایسے لگنے لگا جیسے ہمارے ہمسائے کے گھر سے مجھے کوئی پکارتا ہے۔ 2 دن تک تو مجھے ایسے ہی لگتا رہا جیسے یہ میرا وہم ہے، لیکن تیسرے دن میں نے خود جا کر ان کے گھر تصدیق کی۔ آخر مجھے یہاں سے کون آوازیں دیتا ہے، یا پھر یہ میرا کوئی وہم ہے؟ تو وہاں جانے سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ میرا کوئی وہم نہیں بلکہ یہ سچ ہے۔ مجھے اس دیوار کے پاس سے آواز آتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا، کیونکہ دیوار کے پاس سے آتی آواز تو میں نے بھی کئی بار سنی تھی، لیکن پہلے مجھے لگتا تھا جیسے دیوار کے پار سے کوئی ادھر موجود لوگوں کو پکارتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں سے پہلے مجھے ایسے لگا دیوار کے پاس جو کوئی بھی ہے وہ میری بیوی کو پکار رہا ہے، اس لیے میری بیوی کو لے کر میرا شک بڑھنے لگا تھا۔ میں نے پوچھا تو پھر بتاؤ وہ کون تھا جو دیوار کے پار سے تمہیں بلا رہا تھا؟ اس بار جواب میری بیوی نے دینے کی بجائے ہمسائیوں میں سے ایک لڑکا کھڑا ہو گیا۔ اسے کہا کہ اس بات کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ 2 سال پہلے ہمارے گھر ایک عورت آئی جس کا چہرہ چپک کی بیماری کی وجہ سے پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ پہلے تو ہم سمجھ نہ سکے کہ یار یہ عورت کون ہے، لیکن پھر اس نے ہم سے علاج کرانا شروع کیا، اور جیسے جیسے ہم نے اس کا علاج کیا تو ہمیں ایسا لگنے لگا شاید ہم اس عورت کو کہیں دیکھا ہے۔ ہم نے اس عورت سے اس کا نام پتہ پوچھا، گھر والوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی تو معلوم لگا کہ وہ تمہاری ماں ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، تو ہم نے ان سے کہا وہ تمہارے گھر جائے اور تم لوگوں کو بتا دے کہ تمہاری ماں کی یہ حالت ہے۔ تو اس نے کہا تم لوگ انہیں کبھی بھی قبول نہیں کرو گے، کیونکہ انہوں نے دولت شہرت کے لالچ میں آ کر اپنے بچوں اور شوہر کو زیادہ رسوا کیا۔ دھیرے دھیرے ان کی حالت سدھرنے لگی، لیکن ان کی دماغی حالت بگڑنے لگی۔ شاید انہیں اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا تھا، اس لیے ان کا دماغ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے وہ مجبور ہو کر دیوار کے پاس سے تم لوگوں کو آوازیں لگاتی۔ ہم انہیں بہت زیادہ منع کرتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آواز لگانا بند نہیں کی۔ پھر ایک دن تمہاری بیوی ہمارے گھر آوازوں کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے آئی، تو ہم نے انہیں ساری کہانی بتا دی۔ تو تمہاری ماں نے کہا انہیں اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے، اور وہ چاہتی تھیں کہ تمہاری بیوی انہیں تم لوگوں کو تھوڑی بہت خبر لا کر سنا دے۔ اس لیے تمہاری بیوی روز ہمارے گھر آتی اور وہ تم لوگوں کے دن بھر کے واقعات انہیں سنا دیتی، جنہیں سن کر تمہاری ماں خوش ہو جاتی۔ انہیں تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ چاہتی ہیں کہ تم لوگ انہیں معاف کر دو۔ جب تک تم لوگ انہیں معاف نہیں کرو گے مجھے نہیں لگتا وہ دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اسی وقت میری ماں بھی ہم لوگوں کے گھر آ گئی اور ہم لوگوں کو دیکھ کر رونے لگی، ہم لوگوں سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، حالانکہ یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ ان کی وجہ سے میں ہر عورت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن آج مجھے احساس ہو گیا تھا بھلے کوئی دولت شہرت کے بکاوے میں آ کر اپنے مغل رشتوں کو چھوڑ دے، لیکن ایک دن اسے اپنے عمل پر پچھتاوا ضرور ہوتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر جو شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔